अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तदार बहनें, प्यारे बच्चों, मोहतरम दोस्त और भाई, तहारत के मसाइल में आप सब का इस्तक़बाल है, वेलकम है। क्लास नंबर 10 आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह हमारा मामूल है क्लास नंबर 9 का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने रिवीजन ये पढ़ा था पिछले जुम्मे वज़ू की सुन्नतें और मसनून अमल और उसका तरीक़ा। आज हम आपको तरतीब में बताएंगे, ठीक है। हमने आपको 8 पॉइंट बताए थे जो तरतीब में किताब में लिखे थे, यानी तरतीब में किताब में लिखा था उलमा इकराम ने कि किस तरह से वो जो पॉइंट्स से हमने आपको बताया, लेकिन आज हम आपको सीरियल में बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह। मिसवाक कर लिया आपने, ठीक है, मिसवाक कर लिया, तैयार हो गया। और मिसवाक नहीं है, ब्रश नहीं है, उंगली से आपने कर लिया, ठीक, किस तरह से मुंह की सफाई कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोनों कलाई को वॉश किया, ठीक है। उसके बाद कुल्ली की, उसके बाद नाक में पानी डाला, दोनों तरह से, दोनों या तो नाक में मुंह में और नाक में पानी एक साथ डाले या फिर अलग अलग डाले, दोनों भी सही हैं। उसके बाद चेहरा धोना है, पेशानी से लेकर ठुड्डी तक, दोनों कानों के बीच में पहले, फिर राइट हैंड और फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड। इसके साथ साथ फिर सर का मसा और दोनों पाँव टखने तक धोने। ये हर तरतीब में करना है। और इसको एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, 2 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, 3 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। या एक बार करे या 2 बार करे या फिर 3 बार करे, जिस तरह से भी आपके लिए आसानी हो, पानी जिस तरह से आपके लिए साथ हो। और इससे ज़्यादा करना ये गलत है, नाजायज़ है। और इसके साथ हमने सवाल भी किया था गर्दन का मसे के बारे में। हमारे ज़्यादातर भाई और बहनों ने सही जवाब दिया कि गर्दन का मसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसके बारे में बताया नहीं। उसके बाद दुआ पढ़नी है। और ऐसे ही वज़ू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कबूल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताया अपनी उम्मत को। और ऐसा वज़ू करने की वजह से हमारे आज़ा क़यामत के दिन चमकेंगे, ठीक है। ऐसे ही वज़ू करने से क़यामत के दिन हमारे आज़ा चमकेंगे। क्लास 10 शुरू करते हैं। और हमने आपको बताया था कि वज़ू की जो फ़जीलत है वो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें ना बता दूं जो गुनाह को मिटा देती है और दर्जात को बुलंद करती हैं। और हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बातचीत करने का मामला था सहाबा के साथ, सवाल जवाब की शक्ल में, ताकि सामने वाला अटेंशन हो, कोई उससे सवाल करे, ताकि वो बिल्कुल अपना दिमाग है, दिल और दिमाग एक जगह रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये सवाल किया तो सहाबा ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बताए आप। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नापसंदगी के बाद अच्छी तरह वज़ू करना। नापसंदगी का मतलब क्या है कि फ़जर का टाइम है, सर्दी है, वज़ू के लिए दिल नहीं कर रहा, पानी दूर है और बहुत ठंडा पानी है या और कोई वजह, फिर भी वज़ू करना, मुकम्मिल वज़ू करना, फिर दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मस्जिद चल कर जाना, एक नमाज ख़त्म कर दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। यानी अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो असर की फ़िक्र होना कि असर में मुझे वक्त मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं असर की नमाज़ भूल ना जाऊं और कहीं देर से ना पढ़ लूँ। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को तैयार करना। आपने फरमाया ये 3 अमल बताए कि ये करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह भी माफ़ करता है और दर्जात को बुलंद भी करता है। ये 3 चीज़ करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दर्जात को बुलंद करता है, गुनाहों को माफ़ करता है। और जब हम चेहरा वॉश करते हैं, चेहरा धोते हैं वज़ू के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आखिरी ख़तरात टपकते हैं, नीचे गिरते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे चेहरा धोते हैं, चेहरे के जो आखिरी जो टपके होते हैं, ख़तरात नीचे गिरते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो गुनाह थे वो भी झड़ जाते हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम हाथ धोते हैं वज़ू के लिए और वज़ू के ख़तरात, जो आखिरी के ख़तरात वो नीचे गिरते हैं, गिरने के साथ साथ जो हमारे गुनाह थे वो भी झड़ जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है आप सबसे सवाल है, ज़्यादा गुनाह कहाँ से होते हैं?
زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ جی، زبان سے، آنکھ سے، کان سے اور ہاتھ سے۔ زبان سے کیوں؟ لوگ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، اور آنکھوں سے لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اپنی عزت اس کو دکھاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو اونچا دکھاتے ہیں، ان کی نظروں میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھاتے ہیں، مالدار دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو رچ بہت بڑا دکھاتے ہیں اور سونا دکھاتے ہیں، شو آف کرتے ہیں۔ یہ سارے ریاکاری کے کام ہیں، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کانوں سے تو اور بھی زیادہ، بہت زیادہ آج غیبت کے معاملات آج دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ کام عام ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کب کس کی غیبت کر دی، یہ بالکل ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ معراج پر گئے تھے سفر میں، تو سب سے زیادہ عورتوں کو وہاں پر دیکھا، سب سے زیادہ عورتوں کو وہاں پر دیکھا، اسی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، کہ وہ اپنی شوہر کی غیبت کرتے ہیں، اپنی ماں کے سامنے اپنے سسرال کی غیبت کرتے ہیں، اپنے بھائی کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک گھر کی بات دوسرے کے گھر میں کرتے ہیں، دوسرے کی بات اس گھر میں بات کرتے ہیں، لوگوں کے جو سیکرٹ ہے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، جو بالکل غلط چیز ہے۔ یہ جلن حسد کے ذریعے لوگ کرتے ہیں، لیکن غیبت ہوتا کیا ہے؟ جلن حسد کے ذریعے ان کی تعریف تو نہیں کرتے، لیکن ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے عیب ٹٹولتے ہیں۔ یہ سب کام کرتے ہیں لوگوں کو ذلیل کرتے لوگوں کے سامنے، اور کہ اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے۔ اور لوگ ایسے لوگوں کو خبری کہتے ہیں، نیوز والے کہتے ہیں، رپورٹر کہتے ہیں، اور لوگ ہمیں اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں لوگ۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص آ رہا ہے، فلاں عورت آ رہی ہے، اس کے پاس اس گھر کی پوری رپورٹ ہوگی، اس گھر کی پوری رپورٹ ہوگی، تم اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں سب بتا دے گا۔ یہ بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے۔ یہ شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کرنے سے منع کیا ہے سورہ حجرات میں، اور اسی کے بارے میں سورہ حجرات میں یہی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ٹو لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں یہ سب چیز لکھا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو صرف پڑھ لیتے ہیں جمعہ والے دن۔ اگر جمعہ پڑھ لیا تو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، عربی میں پڑھ لیا تو ہمیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ترجمہ پڑھنا اگر ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آپ کا ٹائم شیطان کو بالکل پتہ ہے کہ کب آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا آپ کو اب کرنا ہے، کیسے آپ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ یہ سارا سب کچھ شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، آپ کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ورنہ شیطان اپنی جال میں ہمیں پھنسا لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ غیبت کسی بھائی یا بہن کے بارے میں ایسی بات کرنا اسے جو پسند نہ ہو، اس کی موجودگی میں بھی پسند نہیں ہے، اس کی ناموجودگی میں، یا اگر وہ ہے بھی پسند نہیں کرتا، اگر وہ نہیں ہے تو بھی پسند نہیں کرتا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جو غیبت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی سکون نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں نکل جاتا ہے، صبح نکل جاتا ہے تو رات تک لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اس کو سکون نہیں ملتا، بس پریشان رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے نیوز مل جائے تاکہ میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ یہ دنیا کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کو عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6475، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں برا نہیں کہے اور خاموش رہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے اور بالکل خاموش رہے۔ اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں وارننگ دیتا ہے۔ دیکھیں کتاب سنن ابو داود حدیث نمبر 4880، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دیتے ہیں، یاد رکھو اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کی عیب ٹٹولے، عیب تلاش کیے، غیبت کی، اللہ تمہارے جو پوشیدہ باتیں ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔
جو تمہارے سیکریٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گا، مرنے کے بعد یا پھر دنیا میں، یا مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے لوگ مرنے کے بعد کہیں گے کہ دیکھو اس کی زندگی ساری غیبت میں گزر گئی، خود تو مر گیا لیکن خود مر گیا لیکن لوگ اس کے پیچھے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو غیبت، اور مرا بھی ایسی جگہ کہ غیبت کرتے کرتے مرا۔ ایسا گندا شخص ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اگر کرتا ہے تو نماز بھی قبول نہیں، اور بدمعاش ہوتا ہے، اور لوگوں میں لڑائی لگاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، حرام کام کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اور ناراض کرنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے راز سب کے سامنے کھول دیتا ہے، سب کے سامنے کھول دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے معاملات ہوں تو بد سے بدتر ہیں، یعنی ان کے گھر کے خود کے معاملات بد سے بدتر ہوتے ہیں۔ جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کو ہی رسوا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جو غیبت کرنے والا ہے اسی کو اس کے گھر میں بے عزتی کرواتا ہے۔ جب گھر کے باہر بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو عزت نہیں دیتے ہیں، خبروں یعنی رپورٹر کی طرح دیکھتے ہیں، اور گھر میں بھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں وارننگ دیتے ہیں حدیث میں کہ تم کیا کرو کہ اپنی زبان کو بند کر کے رکھو، غیبت نہ کرو اپنے مسلمان بھائی کی، اس کے عیب نہ ٹٹولو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تمہارے سیکریٹس ہے، تمہارے راز ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھول دے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں بھی اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، ورنہ تم اپنے جو مردہ بھائی ہے اس کا گوشت کھاؤ گے، خود گوشت کھاتے ہو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے اس کے، موٹا ہے، کالا ہے، کنجوس ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کالا ہے اللہ نے بنایا، جو موٹا ہے اسے اللہ نے بنایا، یہ کنجوس ہے کیا اس نے آپ کے پیسوں سے معاملات کیے؟ یہ اس کی ذاتی معاملات ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں اور اس کے بارے میں غیبت کریں۔ غیبت کے اور بھی نقصانات ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4881، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے اپنے بھائی کی یا بہن کی غیبت کی اور کھانے کا نوالا اٹھایا، لوگوں کے جو غیبت کی وہیں جس کے گھر میں تھا یا کسی مجلس میں تھا، وہیں اس غیبت کی خاطر وہ کھانا کھا رہا تھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے نوالا اٹھا کر کھانا کھایا اسی طرح کہ اس نے جہنم کا نوالا اٹھا کر کھایا۔ ٹھیک ہے، جس طرح اس نے نوالا اٹھا کر کھایا غیبت میں، محفل میں یا گھر میں کسی کے پاس، اسی طرح اس نے جہنم کا نوالا کھایا۔ غیبت مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اعمال فرشتے لکھے جاتے ہیں۔ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں موجود تھے، ایک شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، پھر اس کے جانے کے بعد دوسرے شخص نے اس کے بارے میں توہین والے الفاظ کہے، یعنی برے الفاظ استعمال کیے۔ آپ نے فرمایا تم کلی کر آؤ۔ اس شخص نے کہا کہ کیوں میں کروں اللہ کے رسول کلی، کیونکہ میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیوں کلی کروں، میں نے تو کچھ کھایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ جو شخص تھا اس کے جانے کے بعد تم نے اس کی شان میں اس کے جانے کے بعد ایسی توہین بے عزتی والے الفاظ کیے، اس کی غیبت کی۔ ایک اور حدیث سناتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے دو عورتوں کا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، وہ روزے سے تھیں، اور کہا کہ ان کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا۔ پھر اس نے دوسری بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، ان کے پیٹ میں بہت شدید درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اوائڈ کیا۔ پھر اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، ان کے پیٹ میں بہت شدید درد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں لے کر آؤ۔ جب لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ تم الٹی کرو، وامٹنگ کرو۔ تو جب اس نے الٹی کی تو اس کے جو پیٹ سے گوشت، سڑا ہوا گوشت، اور دوسرا بالکل خون لگا ہوا گوشت، اور تیسری پیپ، تین چیزیں نکلیں۔ کیا کیا اس نے؟ الٹی کی، تو الٹی کرنے کے بعد روزے سے تھی، ٹھیک ہے، روزے سے تھی، اس کے پیٹ سے سڑا ہوا گوشت اور خون کے لوتھڑے اور پیپ نکلا۔ پھر دوسری عورت کو بھی کہا کہ تم بھی الٹی کرو۔
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی الٹی کرو، تو جب اس نے الٹی کی اس کے بھی پیٹ سے سڑا ہوا گوشت، خون کے لوتڑے اور پیپ نکلا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا یہ عورتوں نے روزہ رکھا تھا حلال کھانے کے ساتھ، لیکن افطار کیا حرام کے ساتھ۔ کس طرح سے افطار کیا کہ انہوں نے تو جو افطار سحری کی تھی حلال کھانے کے ساتھ، لیکن بعد میں بیٹھ کر غیبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور گوشت کھاتی رہی حتیٰ کہ پیٹ بھر گیا ان کا، اور پیٹ بھر گیا، مل کر اتنی غیبت کی کہ ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اور جو بیماری کی جو وجہ تھی پیٹ کا درد، تو آپ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اسی حدیث کے ساتھ بتائیں گے، اسی حدیث میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تم اگر تلاش کرو گے لوگوں کے عیب، تو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے عیب لوگوں کے سامنے کھول دے گا، تمہارے جو باتیں تھیں وہ لوگوں کے سامنے بتا دے گا، سیکریٹس۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سب کے سامنے ان کے جو راز تھے وہ کھول دیے۔ صحابہ اکرام گواہ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سڑا ہوا گوشت، خون کے لوتھڑے اور پیپ کی الٹیاں کی ان عورتوں نے یہ دونوں نے ایسے کہا، دونوں کے پیٹ سے یہ چیزیں نکلی۔ اچھا، اب یہ دونوں عورتوں نے تو غیبت کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، صحابہ سامنے تھے، یہ گوشت جو نکلا، یہ اس میں سے جو خون کے لوتھڑے نکلے، جو تازہ گوشت جو ٹائپ تھا وہ کچھ دنوں کا تھا، اور جو سڑا ہوا یعنی ابھی غیبت کی اس طرح سے، اور جو سڑا ہوا گوشت تھا وہ کئی دنوں پہلے انہوں نے غیبت کرنے کی وجہ سے گوشت وہ سڑ گیا پیٹ میں، اور اسی کی وجہ سے پیپ بھر گیا تھا ان کے پیٹ میں۔ جب وامٹنگ کی تو گوشت کے لوتھڑے، سڑا ہوا گوشت اور جو پیپ تھا یہ نکلا۔ کیونکہ انہوں نے بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحابہ اکرام گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غیبت مذاق میں ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ صغیرہ گناہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم اسے معمولی سمجھتے، لیکن یہ بہت بڑی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور حدیث، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزر رہے تھے، گزرتے وقت دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا اب جو برزخ میں ان سے عذاب ہو رہا تھا، تو صحابہ کو بتایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا، یعنی پیشاب کے چھینٹے اس پر گرتے وہ دیکھتا نہیں، دوسرا غیبت کرنے والا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا، یعنی بیک بائٹنگ انگلش میں کہتے ہیں، پیچھے بات کرنا، چغلی کرنا، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ ایک واقعہ سناتے ہیں ہم آپ کو حسن بصری رحمہ اللہ کا۔ حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کے پاس وہ جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حسن حسن حسن، تمہیں پتہ ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے پیچھے یہ بات کی۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شیطان کو کوئی اور نہیں ملا، تم ہی ملو کہ میرے بھائی کی بات کرنے کے لیے، شیطان کو کوئی اور نہیں ملا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس کو غصہ کیا، اس کو ڈانٹا، اس کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر ایک کھجور کی ٹوکری گفٹ لے کر گئے، جس نے غیبت کی اس کے گھر پر گئے، کھٹکا لگایا، ڈور جو بھی معاملے تھے کہا کہ یہ لو آپ کو میری طرف سے تحفہ۔ حسن بصری نے ان کو تحفہ دیا، تو اس شخص نے کہا کہ تحفہ یہ کس وجہ سے، یعنی کیا ہے تحفے کا؟ حسن بصری نے کہا کہ میں نے سنا کہ فلاں مجلس میں فلاں جگہ تم نے میری غیبت کی، اور تمہاری کچھ نیکیاں تم نے اپنے اکاؤنٹ سے میری اکاؤنٹ میں ڈال دی، اسی لیے میں تمہیں تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کہ تم نے جو غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری اکاؤنٹ میں ڈال دی، تو اس وجہ سے میں نے تمہارے لیے تحفہ دیا۔ دیکھیے اس کے لیے بھی سبق اور ہمارے لیے بھی سبق کہ غیبت کرنے سے جو نیکیاں ہیں، ہماری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اور جو ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں یہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ غیبت انجانے میں کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ دیکھتے نہیں ہیں
کہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی، اگر کوئی کرتا ہے آپ کے سامنے اس کو منع کرے، اگر آپ بھی کرتے تھے تو آج سے آپ روک دے۔ آپ اگر مذاق میں یا پھر فون پر یا پھر کوئی اور جگہ اگر غیبت کرتے ہیں تو یہ سب چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوٹ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جب ہم نے پیٹ کی درد کی بات کہی نا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عورتوں میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ غیبت کی وجہ سے، اس کے وہ سیکریٹ سے لوگوں کو بتانے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کر دی کہ غیبت کرنے سے جو مردار بھائی یا بہن ہے اس کا ہم نے گوشت کھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگر جسم کے کسی حصے پر نیل پالش یا پینٹ لگا ہو تو اس کا وضو نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کو یا پینٹ نکالنے پڑے گی یا پھر اس کو جو نیل پالش ہے وہ نکالنے پڑے گی، اس سے اس کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہم لیتے ہیں، غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کا استعمال کرنا بالکل کم کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آدھے لیٹر سے بھی کچھ زیادہ یا کم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، اور غسل کے لیے تقریباً 2.5 یا 3 لیٹر استعمال کرتے غسل کے لیے۔ آج ہم وضو کے لیے بکیٹیں ختم کر دیتے ہیں، اور پانی نہانے کے وقت تو سمجھے اب ٹینک ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صرف پانی برباد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ جو نعمت دی تھی، پانی کا جو نعمت ملی تھی ہمیں، اس کا سوال کرے گا کہ تم نے یہ کیوں اتنا ضائع کیا، کیوں اتنے تم نے پانی ویسٹ کیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، وضو یا غسل کے بعد خشک کرنے کا، جو ہم پانی کو ڈرائی کرتے ہیں، پانی کو کلین کرتے ہیں، پانی کو تولیے سے یا کپڑے سے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، ایسا کرنا، اس کے بارے میں ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، بدن خشک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو عبادت کے لیے دیگر معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اگر جب تک کہ اس کی ممانعت دلیل نہ مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک اگلا مسئلہ لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں کرنا یا فضول باتیں کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا ہے کہ لوگ آج کل وضو کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہی فون دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، کچھ گانے سن لیتے ہیں، مووی دیکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں انگلیاں ڈالتے ہیں، انگلیاں توڑتے ہیں، اور بھی معاملات اور بھی چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ وضو کے بعد یہ کام نہ کریں، اور بالکل یہ چیز غلط ہے، اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے، لیکن اس کے ختم کرنے سے پہلے ہم بہنوں سے یا بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان بہت قریب ہے، تو اس کے لیے ترتیب پلاننگ ابھی سے شروع کر دیں۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گروپ ایڈمن ہیں لیڈیز سائڈ میں، انہوں نے یہ بتایا کہ رمضان کے بارے میں کیا پلاننگ ہے۔ رمضان بہت قریب ہے، اس رمضان کو ہم کیسے گزاریں، اس رمضان میں ہم کیا کریں، یا کلاسیں کا دن چینج کرے، ڈے چینج کرے، ٹائم چینج کرے، یا کلاسوں کو بند کریں، یا پھر عید کے بعد کلاس شروع کریں، یا جو کلاس چل رہی ہے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، اسی کو پڑھے، یا پھر کوئی اور کوئی اگلا مسئلہ پڑھے، صحابہ کے بارے میں پڑھے۔ رمضان کے جو اگلی کلاس ہماری شروع ہوگی، اگلی کلاس جو ہم کریں گے رمضان کے مسائل پڑھیں گے۔ کیونکہ رمضان سے آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ رمضان میں کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، تو یہ ہم سبجیکٹ انشاءاللہ رمضان کے مسائل اگلی کلاس سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو یہ میٹنگ ہے ہماری زوم پر سنڈے کے دن 8 بجے 13 مارچ کو ہوگی، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے، تو اسے عورتیں جوائن کریں۔ آپ کو اسی گروپ میں کلاس آ جائے گی، اور آپ اپنی ایڈوائزیں دیں کہ کلاس کے کس طرح سے ہم کلاس چلائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہماری بہنیں بھائی رمضان میں بہت بزی ہو جاتے ہیں، قرآن پہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کے دور کرتے رہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں، ذکر میں ہوتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کسی اور چیزوں کے لیے۔
تو آپ لوگوں سے ایڈوائز ہے کہ ایڈوائز ہمیں کرے کہ ہم اس رمضان میں کیا کریں، اس رمضان کو کیسے گزاریں۔ یہ رمضان جو ہم نے وضو کا طریقہ، طہارت کے طریقہ یہ سنا، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے، اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا کہ جو ہم نے برے کام تھے وہ چھوڑ دیے، جو اچھے کام تھے اس کو اپنا لیے، اور ہم نیکی کی طرف آگے بڑھے اور برائی سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، کلاس نمبر 10۔ اور جس طرح ایک بار پھر سے ریمائنڈ کر دیں غیبت کے بارے میں کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن غیبت کرتے ہیں تو وہ آج سے چھوڑ دیں، اگر کرتے تھے تو جو اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جو غیبت کرتے تھے اپنی بھائی کی یا بہن کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان سے معافی دلوا دے، یا ان سے خود معافی مانگے، بندوں کے حقوق ہے، ورنہ قیامت کے دن وہ آپ کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے یا چلی جائے گی۔ اور ہم یہ ریئل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گوشت دیکھا، جو عورتوں کا ہم نے آپ کو حدیث میں بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور مزید توفیق دے کہ ہم اور مزید علم سیکھیں، لوگوں کا علم کا راستہ بتائیں، اور ہمارا یہ نہیں کہ ہم یہیں پر ختم ہو جائیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم نے جو علم سیکھا وہ اپنے بھائیوں بہنوں کو بتانا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے عمل کرے اور ان کے لیے بھی اجر کا سبب ہو جائے۔ جو وہ کریں گے عمل ہمارے اجر کا سبب بن جائے، اور ان کی نماز روزہ ان کا وضو ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔